बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल मैसेज के लिए इमरान शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। तो अभी हम बात करेंगे अपने वक्त के ऊपर। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमारा वक्त जो है पता नहीं कहाँ चला जाता है, हमारे पास कोई वक्त बचता नहीं है। तो मैं ये बात करूँगा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी प्रॉपरली जो है वो तशखीस करने की ज़रूरत होती है, डायग्नोज करने की ज़रूरत होती है। तो डायग्नोज करने के लिए हम यहाँ पे आपसे 3 किस्म के सवाल करेंगे जो आप अपने आप से खुद भी कर सकते हैं। पहला सवाल ये है कि 5 काम ऐसे वो निकालें जो आपको फजूल लगते हैं लेकिन रोज़ाना आप वो करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि ऐसे 5 काम निकालें जो आप बगैर मनसूबा बंदी के रोज कर रहे होते हैं। तीसरा सवाल ये है कि ऐसे 10 काम निकालें जिससे आपको लगता है कि कोई नतीजा नहीं है, उन कामों का कोई नतीजा नहीं है, या अभी तक आप उन कामों के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। तो ऐसे 10 काम आपने निकालने हैं। अच्छा, बात आती है कि अब ये सवाल करना कब कब है। जब भी आप फ्री हों तो अपने आप से ये सवाल करें। जब आप सोने लगें तो अपने आप से ये सवाल करें। जैसे ही आप किसी को फ़ोन कॉल करने लगें या किसी स्पेशल पर्सन के साथ बात करने लगें, चैटिंग करने लगें, तो अपने आप से ये सवाल करें। जब आप कोई गेम खेलने लगें, कंप्यूटर के ऊपर कोई गेम खेलने लगें या लैपटॉप के ऊपर कोई गेम खेलने लगें या मोबाइल के ऊपर कोई गेम खेलने लगें, तो अपने आप से ये सवाल करें। फिर जब आप सोने लगें तो फिर अपने आप से सवाल करें। तो इस तरह ये सवाल आप अपने आप से बार बार कर सकते हैं कि मेरे पास हर काम के करने का कोई जवाब मौजूद है या नहीं। इन सवालों से हमें ये बात समझ में आ जाएगी। अक्सर लोग हमें ये कहते हुए नजर आते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है। तो भाई खुदा का खौफ खाएं। इंसान की जिंदगी बहुत महदूद है। इंसान को कभी नहीं पता चलता कि उसका वक्त कैसे गुजर रहा है, इंसान की जिंदगी किस जगह पे वेस्ट हो रही है, हमें इस बात का एहसास नहीं होता, क्योंकि हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देते जो हम अपनी ज़िंदगी में कर रहे होते हैं लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। अल्लाह तबारक ताला ने हर इंसान को औसतन 24,000 दिन दिए हैं और इन दिन के गुजरने का पता भी नहीं चलता और इंसान बिस्तरे मर्ग पर पहुंच जाता है। उस वक्त इंसान को ये एहसास होता है कि ये काम भी मैं कर लेता, ये काम भी मैं कर लेता, काश ये काम मुझसे हो जाता, काश ये काम मैं मुकम्मल कर लेता। तो इंसान की वो काश जो है, वो मलाल जो है, वो इंसान को उस वक्त बहुत तकलीफ देता है। एक राइटर हैं ब्राउनी वेयर, उन्होंने एक किताब लिखी 5 रेग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल। अब उन्होंने ये किताब लिखी कैसे? अपनी जिंदगी के 40 साल उन्होंने हॉस्पिटल के उस वार्ड में दिए जहाँ पे लोग करीबुल मर्ग होते थे, मरने के करीब होते थे। उनके पास जाती और उनसे सवाल करती कि आपके जहन में, आपके दिल में कोई मलाल तो नहीं है। वो लोग उनको अपने रेग्रेट्स के बारे में बताते तो वो अपने पास नोट डाउन कर लेती। 40 साल उन्होंने वो रेग्रेट्स अपने पास नोट डाउन किए और फिर उसके बाद उन 40 सालों के बाद जब वो रिटायर हुई तो उन्होंने वो तमाम रेग्रेट्स इकट्ठे किए और उनमें से कुछ कॉमन रेग्रेट्स जो हैं वो उनके सामने आए, जो 5 थे, और उन्होंने वो किताब लिखी। अब ये बात तो वाज़ेह हो गई कि इंसान की ज़िंदगी में मलाल तो होता है और मौत के वक्त वो मलाल इंसान की ज़िंदगी को बहुत परेशान करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम मसरूफ़ कहाँ पे होते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मैं सारा दिन पढ़ता हूँ, मैं जी जॉब करता हूँ, मैं मार्केटिंग करता हूँ, मैं लेक्चर्स देता हूँ, मैं चीज़ें बनाता हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ। बहुत सी बातें लोग करते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। तो भाई वक्त होता नहीं है,
وقت کو نکالنا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر وقت ہمارا جاتا کہاں ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، ہمیں کیوں ایسے لگتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اس کی 3 وجوہات ہم نے جو ہے وہ تلاش کی، جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ ہے کہ ہمارا نظریہ، جس کو ہم مائنڈ سیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ہمارا نظریہ یہ بن چکا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم بہت زیادہ مصروف انسان ہیں۔ بے شک وہ اپنی دن کی مصروفیت میں 2 یا 3 گھنٹے پب جی کھیل لیتے ہیں، یا وہ 2 یا 3 گھنٹے سو لیتے ہیں، یا وہ کھانے میں بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کر لیتے ہیں، ٹیلی ویژن بھی دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ٹائم کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا، اور ان کو صرف یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ مصروف ہیں۔ انہوں نے اپنے ذہن میں ایک بات کو بٹھا لیا ہوتا ہے کہ میں ایک مصروف انسان ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ان کا یہ نظریہ بن چکا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے بارے میں ایک اسپیسیفک دائرہ بنا لیا ہوتا ہے، اپنے لیے ایک سوچ بنا لی ہوتی ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ وقت نہیں ہے، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی بہت ضروری چیزوں کو بھی جو اگنور کر دیتے ہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی ضرورت کی چیزوں کو اٹھ کر لاتے نہیں ہیں۔ پانی پینا ہے تو پانی کے لیے بیٹھے رہیں گے کہ کوئی آئے گا تو مجھے پانی پلائے گا، یا وہ لوگ دوسرے کمرے سے کوئی کتاب یا کیلکولیٹر اٹھانے کے لیے نہیں جاتے۔ وہ لوگ ٹھنڈ میں بیٹھے رہتے ہیں، ٹھٹھرتے رہتے ہیں، جرسی یا چادر لینے کے لیے نہیں جاتے۔ یعنی ایسی بہت سی عادات ان لوگوں میں موجود ہوتی ہیں کہ وہ خود سے کرنے کی ان میں خواہش نہیں ہوتی، وہ اپنی ضرورت کے کاموں کو بھی جو ہے وہ منع کر رہے ہوتے ہیں، یار میرا دل نہیں ہے، یہ کرنا نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ان لوگوں کے ایک رویے کی عادت بن چکی ہوتی ہے، ان کا وہ رویہ اتنا پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ان کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہوتا ہے، جس کو ہم عادت کہتے ہیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے بارے میں غلط یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ یار یہ کام مجھ سے ہوگا نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اے کام میرے کو نہیں ہونا، I can't do this work۔ یعنی کہ اس کے ذہن میں یہ سوالات، یہ باتیں بار بار آنے لگتی ہیں کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ بیسیکلی ہم خود اپنے دشمن ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خود گراتے ہیں، کیونکہ ہماری سیلف ٹاک اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی، جو ہم خود سے بات کرتے ہیں وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی کہ ہم اپنے آپ کو حوصلہ دے سکیں، تو جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ کام تو مجھ سے ہونے والا نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو اس وجہ سے ہمارا کوئی بھی کام مکمل نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جو ہارتا ہے اسی میں جیتنے کی طاقت اور جذبہ ہوتا ہے، جو انسان ناکام ہوتا ہے اسی میں کامیابی کی تڑپ ہوتی ہے، جو انسان فیل ہوتا ہے اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے پاس ہو کر دکھانا ہے۔ اگر ایک آدمی اچھے نمبر نہیں لے پاتا تو اس کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے آنے والے وقت میں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں بہتر نمبر لے سکتا ہوں، اچھے گریڈز حاصل کر سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو گرتا ہے اگر اس کو سنبھلنا آ جائے تو یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، اب آپ لوگ مجھے کہیں گے کہ میں اتنی دیر سے باتیں کر رہا ہوں اور میں سارے مسائل آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں، تو ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہے یا ان مسائل کا کوئی سلوشن نہیں دے رہا، تو سلوشن بھی ہم دیں گے، لیکن سلوشن سے پہلے ہم ایک بات کو ضرور سیکھ لیں کہ ہر انسان کی زندگی میں 5 قسم کے کردار ہوتے ہیں جو وہ انسان اپنی زندگی میں ادا کرتا ہے۔ سب سے پہلا جو کردار ہوتا ہے وہ انسان کی خاندانی یا سماجی ضروریات ہوتی ہیں جو وہ پوری کرتا ہے، یعنی کہ ایک انسان والد کی حیثیت سے، والدہ کی حیثیت سے، بہن بھائی کی حیثیت سے، دوست کی حیثیت سے، یا کسی کاروبار کے سربراہ کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا پہلا کردار ہے جس کو ہم خاندانی یا سماجی کردار کہتے ہیں۔ دوسرا کردار ہوتا ہے وہ ظاہری یا جسمانی کردار ہوتا ہے، جس میں انسان اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنی صحت کے لیے مشاورت کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان کا
ظاہری یا جسمانی کردار ہوتا ہے. تیسرا کردار ہوتا ہے ذہنی یا نفسیاتی کردار، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جس میں انسان مختلف قسم کے تربیتی کورس کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو کسی کام کو کرنے کے لیے چیلنج دیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو سٹریس. تو پازیٹیو سٹریس کی وجہ سے وہ کسی کام کو بھی کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے. اس کے بعد اگلا کردار ہے روحانی یا اخلاقی کردار. یہ مذہب کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، یہ ہماری اقدار کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، یہ ہماری اخلاقیات کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، یہ ہمارے تقوی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اور ذاتی عبادات کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. اور پانچواں کردار ہے ہمارا فطری یا ماحولیاتی کردار، جس میں ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، جس میں ہم اپنے ارد گرد جو قدرتی مناظر ہیں یا قدرتی چیزیں ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، خود اپنی ذات کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ جو جسم دیا ہے یہ ہمارے لیے اللہ کی امانت ہے. تو یہ 5 کردار جو ہیں وہ ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں، اور جو انسان یہ 5 کردار ادا کرتا ہے اور ہر دن ادا کرتا ہے تو اس کی زندگی متوازن زندگی کہلاتی ہے. ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں توازن ہونا چاہیے، ہمیں دین اور دنیا کا توازن ہونا چاہیے. تو اگر ہمیں بہتر طریقے سے زندگی کے توازن کو سمجھنا ہے یا ہم نے زندگی کے توازن کو حاصل کرنا ہے تو ان 5 کرداروں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں. یہ 5 کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اپنی زندگی کے بیلنس رویے کو حاصل کر سکتے ہیں، توازن کو حاصل کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں مسائل کے حل کی طرف تاکہ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح بہتر طور پہ مؤثر انداز میں پیش کر سکتے ہیں. تو پہلا اصول یہ ہے کہ خود سے محبت کرنا سیکھیں، خود کی قدردانی کریں، خود کا خیال رکھیں، خود کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، خود میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں. ہمیشہ اپنے اوپر نظر رکھیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کن حصوں کو بہتر بنانا ہے. یہ ہے پہلا اصول. دوسرا اصول یہ ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داری کو قبول کریں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم غلطیاں تو کر لیتے ہیں لیکن ہمیں معافی مانگتے ہوئے تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے. تو اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کی کوشش کریں، خود سے معافی مانگنے کی کوشش کریں، اپنے ارد گرد رہنے والوں اپنے پیاروں سے معافی مانگنے کی کوشش کریں، اپنی غلطیوں کو پہچاننے کی کوشش کریں. کبھی کبھی ہمیں اپنی غلطیوں کی پہچان ہی نہیں ہوتی، ہم غلطی تو کر رہے ہیں لیکن ان کی شناخت نہیں ہوتی. تو جب شناخت نہیں ہوتی تو ہم خود کو غلط نہیں کہتے، تو جب ہم خود کو غلط نہیں کہتے تو ہماری نظر پھر دوسروں کی غلطیوں پر ہوتی ہے اور ہم دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، اور جب ہم پہ تنقید ہوتی ہے تو ہم وہ برداشت نہیں کرتے. تو اس لیے عقل مند آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنی غلطی خود تلاش کرتا ہے، اور بے وقوف آدمی وہ ہوتا ہے جس کی غلطی دوسرے لوگ تلاش کرتے ہیں. تو بہتر ہے کہ اپنی زندگی کا چارج خود سنبھال لیں. تیسرا اصول یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھیں. کس طرح؟ فیصلے کریں، اپنے لیے فیصلے کریں، اپنی زندگی کے لیے فیصلے کریں. یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ مت سوچیں کہ کوئی دوسرا آدمی ہمارے لیے آ کر فیصلہ کرے گا، ہماری سوچ کے مطابق دوسرا آدمی ہمارا فیصلہ کرے گا، اور ہم دوسرے لوگوں کو اپنی زندگی کے فیصلوں کے لیے بلاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو محتاج بنا رہے ہیں، دوسروں کی سوچ کا محتاج، دوسروں کے نظریات کا محتاج، دوسروں کے فیصلوں کا محتاج. تو فیصلے خود کرنا سیکھیں. ضروری نہیں کہ آپ پہلے دن سے ہی درست فیصلے کریں گے، شروع میں ہم غلط فیصلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن غلط فیصلوں سے ہی انسان درست فیصلے کرنا سیکھتا ہے. تجربات غلط فیصلوں اور غلطیوں کا ایک مرکب ہوتا ہے. جو انسان تجربات سے سیکھتا ہے وہ اپنی زندگی کے بہترین طرز عمل کو حاصل کر سکتا ہے. تو یہ بات ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہمیں اپنا تعارف بنانا ہے. یہ آخری اصول ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ
جو شخص آپ کی سامنے تعریف کرتا ہے اس کی اہمیت کم ہوتی ہے، اور جو تعریف آپ کی غیر موجودگی میں ہوتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی تعریف اپنی غیر موجودگی میں بنانی ہے، تاکہ ہم جب محفل میں نہ ہوں، لوگوں کے ساتھ نہ ہوں، تو لوگ پھر بھی ہماری تعریف کریں۔ ہم کیسا تعارف جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس زندگی کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے سامنے کون سا تعارف ہوگا؟ جب لوگ ہمارے جانے کے بعد ہمیں یاد کریں گے۔ جیسے آج ہم سوچتے ہیں، سقراط کی بات کرتے ہیں، ارسطو کی بات کرتے ہیں، بقراط کی بات کرتے ہیں، افلاطون کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے اسلامک سائنٹسٹ ہیں، ابن سینا ہے، ابن رشد ہے، پھر جابر بن حیان ہے، ہمارے پاکستان کے لیڈرشپ ہیں، جیسے ہمارے قائد اعظم علامہ اقبال، شوکت علی اور ڈاکٹر عبد القدیر خان۔ یہ بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنا تعارف خود بنایا، اور اگر یہ لوگ اس دنیا سے چلے بھی گئے تو ان لوگوں کو دنیا کبھی بھی نہیں بھولے گی۔ سکندر اعظم جس نے پوری دنیا کو فتح کرنے کی کوشش کی، اس کو بھی دنیا آج تک نہیں بھولی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہادر بھی تھا اور عقل مند بھی تھا۔ تو اس لیے اپنی زندگی کے اندر ایسا تعارف اپنا پیدا کریں جو آپ کے جانے کے بعد لوگوں کی زبان پر ہو۔ تو یہ تمام باتیں ہمیں اپنی زندگی میں سوچنے کی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا چارج سنبھالیں، اپنی زندگی کی ذمہ داری لیں، اور اپنی زندگی کو جو ہے بہتر طور پر اس دنیا کے اندر پیش کریں، تاکہ ہمارے ہوتے ہوئے بھی یہ زندگی بہترین ہو اور ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارا تعارف بہترین ہو۔ تو ان باتوں کے ساتھ میں اپنے آج کے اسپیشل میسج کو مکمل کروں گا، اور میں آپ تمام کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے یہ وقت دیا اور اس وقت کو بہتر طور پر استعمال کرتے ہوئے ہماری اس ویڈیو کو دیکھا۔ تو آپ تمام کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔